अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जर्नी ऑफ नावल्स के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद। आज हम सिलसिला ललकार का दूसरा नावल पढ़ेंगे। अमरान जूनियर को लेकर लिखा गया ये दूसरा नावल जो आज हम अपने चैनल पर पढ़ेंगे। आज के नावल का नाम है साजिश। मुसन्नफ़ हैं ताहिर जावेद मुग़ल साहब। शुरू करते हैं हम अपना आज का नावल। साजिशों के जाल बुनने वाले ये भूल जाते हैं कि जाल बोसीदा होके खुल भी जाते हैं। वक्त के साथ जाल की गिरहें बिला आखिर एक दूसरे से अलहदा हो जाती हैं। ऐसे ही साजिशी फ़रेबकारों की बुनतकारी। वो दर्द दिल से नाआशना थे। एक बेवा औरत की बेचारगी, मफलूकुल हाली और शनासाई की आड़ में पलने वाले इंतकाम की मंसूबा साजी, जाने पहचाने किरदारों के मामूलात, बीते हुए खुशगवार लम्हों की सौगात। सख्त सर्दी थी, हल्की बारिश भी हो रही थी। मौसम सरमा में चंद दिन तो ऐसे ज़रूर आते हैं जब सूरज मुसलसल अपनी शक्ल गुम रखता है और वस्ती पंजाब के लोग घरों में दुबके रहने पर मजबूर हो जाते हैं। ये वही दिन थे। मैं अमरान 2 के साथ अंदरूनी शहर के उसी मकान में मौजूद था जहां 18-20 साल पहले हमारी महफिलें जमा करती थीं। लगता था कि वही सुहाने दिन फिर से लौट आए हैं। एक शख्स के आने से सब कुछ ही बदला हुआ महसूस होता था। 3 रोज़ पहले भी मैं और अमरान 2 एक रेस्टोरेंट में इसी इरादे से बैठे थे कि एक दूसरे को अपने बारे में सब कुछ बता सकें, लेकिन तब मुझे अपने एक अफीसर की तरफ से ज़रूरी कॉल आ गई थी और हमारी नशस्त बग़ैर किसी बातचीत के इख्तिताम पजीर हो गई थी। आज ये दूसरी नशस्त अमरान के घर में तय हुई थी। यहाँ का हर मंज़र वही था जो अमरान 1 के दौर में था। वही घर की बेतरतीबी, वही बेतकल्लुफ़ यारों का हल्ला गुल्ला, दरवाजे पर होने वाली दस्तकों की नोयत भी वही थी जो 17-18 साल पहले हुआ करती थी। कभी कोई पड़ोसी आकर हाँक लगा देता था, कभी मोहल्ले का कोई दुकानदार अपने पहले बच्चे की मुसलमानी की खबर सुनाते नीचे जाता था, कभी कोई बूढ़ा दरवाजे पर आकर अमरान पुत्र का नारा लगाता था और उसे बताता था कि मोहल्ले में फ़लान जगह झगड़ा हो गया है, उसे बेच बचाव कराने के लिए वहाँ जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। मैंने कहा, भाई ये काम तो बड़ा मुश्किल है, इससे तो बेहतर है कि हम कहीं मछली मंडी में जाकर बातचीत कर लें। वो उसी दिलकश अंदाज में मुस्कुराया जिसकी यादें अभी तक मेरे दिलो दिमाग में ताज़ा थीं। उसने उठकर कमरे के दरवाजे को अंदर से बोल्ट कर दिया। उसके बाद उसने अपना मोबाइल फ़ोन भी ऑफ कर दिया और मेरी तरफ देखकर हतमी अंदाज में बोला, लो चाचा जानी, बस अब हम तुम होंगे बादल होगा, यूं समझो कि जंगल होगा। अब हम सिर्फ अपने दुख सुख बोलेंगे। अब आप जनाब फरमाएं कि पहले आप कुछ कहेंगे या मैं अपनी बकवास शुरू करूं। मैंने उसे शुरू करने को कहा। उसने सोफे की पुश्त से टेक लगाकर लंबी सांस ली और जैसे माजी के दरीचे में झांकने लगा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता बैरूनी दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। उसके साथ ही किसी लड़के की बारीक सी आवाज़ आई, हीरो भाई दरवाज़ा खोलें, अजीज़ अजी आए हैं। ओह खुदाया! अमरान ने सर पकड़ लिया और मुझे सॉरी कहता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उन लम्हों में मुझे उसकी आंखों में वही दर्दमंदी करवट लेती नज़र आई जो कभी अमरान की आंखों में नज़र आया करती थी। वो गली कूचों में बसने वाले लोगों के छोटे बड़े मसाइल में गिरा रहता था। कुछ ही लम्हों बाद अमरान एक मर्द और औरत के साथ अंदर दाखिल हुआ। दोनों ही मुकामी थे और मतवस्त तबके से तल्लुक़ रखते थे, बल्कि औरत की हालत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। बंदा दुबला पतला और शरीफ सूरत नज़र आ रहा था। अमरान ने तारुफ कराते हुए बताया, ये अजीज़ साहब हैं, इन्हें लोग अपनायत से अजीज़ अजी कहते हैं। बाज़ार में इनकी चावलों की दुकान है, थोक और परचून दोनों बेचते हैं। औरत का तारुफ अजीज़ अजी ने खुद कराया। बोले, ये ज़ुलेखा बीबी है, मैंने इसे बहन बना रखा है। इस बेचारी का शौहर कोई 2 साल पहले फौत हो गया था। 3 छोटे बच्चे हैं, उनका पेट बड़ी मुश्किल से पाल रही है। बेवगी का दुख ही कुछ कम नहीं था, अब इस बेचारी के साथ और बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। अजीज़ अजी की आंखों में नमी आ गई। मैंने उस ज़ुलेखा नामी औरत की तरफ देखा। उम्र बामुश्किल 35 साल रही होगी। मतवाज़न जिस्म के सबब उम्र से कुछ छोटी नज़र आती थी। उसने अपना निस्फ चेहरा चादर के नकाब में छुपा रखा था। जितना चेहरा नज़र आ रहा था वो ये बताने के लिए काफ़ी था कि वो हासी खूबसूरत है। बाजी का मसला क्या है? अमरान ने पूछा।
عزیزہ جی نے میری طرف دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا۔ وہ بولا، یہ اپنے چاچو جی ہیں، آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے ان کی موجودگی میں بلا جھجک کہہ سکتے ہیں۔ عزیزہ جی اور ان کی ساتھی خاتون دونوں متذبذب نظر آئے، مگر جب عمران نے انہیں دوبارہ تسلی دی تو عزیزہ جی نے اپنی زبان کھول دی۔ ہیرو بیٹا، علاقے میں لوگ تمہاری بات مانتے ہیں اور تمہارے کہے کو اہمیت دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم اس بیچاری کی کچھ نہ کچھ مدد ضرور کر سکتے ہو۔ عمران نے وضاحت چاہی۔ بڑی مشکل سے عزیزہ جی نے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ ہیرو بیٹا، یہ 21ویں صدی ہے، سائنس اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور یہ کوئی گاؤں بھی نہیں ہے، لاہور شہر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں بھی لوگ اس انداز سے، ایسے ڈھنگ سے سوچ سکتے ہیں۔ انہوں نے چند لمحے توقف کیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولے، اکیلا کفیل موت کے منہ میں چلا گیا ہے، فیکٹری میں کام کرتا تھا، وہیں ایک حادثے میں جان چلی گئی۔ یہ تو اللہ نے اس بیچاری کی سنی، کچھ مقامی ناظم نے بھی کوشش کی اور فیکٹری مالکان کی طرف سے شوہر کی جان کا معاوضہ اس بیچاری کو 20 لاکھ روپیہ مل گیا۔ اس کو میں نے ہی یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنا ہستہ آلگار گرا کر اس پر اچھی سی تعمیر کر لے، اوپر نیچے 4-5 چھوٹے پورشن بنا لے اور انہیں کرائے پر چڑھا دے۔ اس نے یہ سب کچھ کیا، جتنا ہو سکا میں نے بھی اس کا ہاتھ بٹھایا، خدا خدا کر کے گھر بنا، مگر اس کے چہرے پر تعصب کے سائے لہرا گئے۔ زلیخا کی حسین آنکھوں میں بھی آنسو جلملانے لگے تھے۔ اس کے بعد عزیزہ جی نے جو کچھ بتایا اس سے انکشاف ہوا کہ علاقے میں مشہور ہو گیا ہے کہ اس گھر پر سایہ ہے۔ پہلے کچھ لوگ یہ باتیں کرتے تھے، مگر اب یہ بات پورے علاقے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اس موقع پر عمران نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اٹھتی سی یہ بات تو میں نے بھی سنی تھی کہ شیراز کالونی والی گلی میں کسی گھر کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہیں۔ 2-3 مہینے پہلے 2 مزدور بھی مر گئے تھے وہاں۔ 2 نہیں ہیرو بھائی، ایک مرا تھا، عورت نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ بھی کوئی چرسی تھا، زیادہ نشے کی وجہ سے جان گئی تھی اس کی۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد باتیں نکلنا شروع ہو گئیں اور پھر نکلتی چلی گئیں۔ اس کی آواز بھرا گئی، سسک کر بولی، یہ سب کچھ کوئی جان بوجھ کے کر رہا ہے، کسی کی شرارت ہے اس کے پیچھے۔ مجھ غریب سے اور میرے بچوں سے ہمارا یہ آخری آسرا بھی چھینا جا رہا ہے۔ اس بیوہ والا معاملہ واقعی افسوسناک تھا۔ عمران بھی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ بولا، باجی مجھے بتائیں، میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ زلیخا کے بجائے عزیزہ جی نے کہا، میں نے کہا ہے نا لوگ تمہاری بات کو، مگر تایا جی یہ ٹنٹنا اور طرح کا ہے۔ عمران نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ایسی باتوں کو پر لگ جاتے ہیں، آسانی کے ساتھ دلوں سے نکلتی نہیں۔ زلیخا نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا، اس کے ہاتھ کانپتے جا رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر عمران نے اسے تسلی تشفی دی اور اس سے کہا کہ وہ اسے سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیں، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ ہلکی بارش ابھی تک جاری تھی۔ وہ دونوں جس طرح بھیگتے ہوئے آئے تھے اسی طرح بھیگتے ہوئے واپس چلے گئے۔ یہ اگلے روز کی بات ہے۔ میں گلبرگ میں واقع اپنی رہائش گاہ پر موجود تھا۔ دسمبر بھیگا ہوا تھا اور ایک عجیب سی اداسی دل میں گھر کیے ہوئے تھی۔ کل عمران کے گھر میں رات کے کھانے کے بعد ہی مجھے اور عمران کو کچھ تنہائی ملی تھی۔ عمران یعنی عمران 2 نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس سے کچھ اہم اور نہایتی سنسنی خیز انکشافات ہوئے تھے۔ میں ابھی تک ان انکشافات پر 100% یقین تو نہیں کر پایا تھا، لیکن دل گواہی دے رہا تھا کہ عمران 2 یا عمران جونیئر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بہت حد تک درست ہے۔ فوج چھوڑنے کے بعد جن دنوں عمران دانش نے ذاتی حیثیت سے انڈیا میں آمد و رفت شروع کی تھی اور اپنی والدہ کی موت کا بدلہ چکانے کے لیے بھارتی جیل خانہ جات کے افسران کو تگنی کا ناچ نچانا شروع کیا تھا، انہی دنوں اس کو ایک ناگہانی صورتحال میں ایک ناگزیر کام کرنا پڑا تھا، اور وہ کام تھا ایک مسلم لڑکی افشاں سے نکاح۔ یہ نکاح جھانسی کے شہر میں ہوا تھا۔ افشاں سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا اور عمران ہی کی خواہش پر اس کا نام عمران رکھا گیا تھا۔ بظاہر یہ عجیب لگتا تھا، مگر اس کا کون سا ایسا کام تھا جو عجیب نہیں ہوتا تھا؟ جب عمران اپنے آخری سفر پر انڈیا گیا، اس کے بیٹے عمران کی عمر قریباً 7 برس تھی۔ تب اس نے ایک سر بمہر خط اس کی والدہ افشاں کو دیا تھا اور اس سے ایک وعدہ لیا تھا۔
اس وعدے کی نوعیت سے یوں ظاہر ہوتا تھا کہ عمران کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی اب زیادہ طویل نہیں ہے۔ اس نے افشاں سے کہا تھا کہ وہ اس ہاتھ کو اسی صورت میں کھولے گی کہ وہ زندہ نہ رہے۔ یہ سب کچھ داستانی لگتا ہے، لیکن وہ خود بھی تو سراپا ایک داستان ہی تھا، اور پھر وہ واقعی داستان بن گیا تھا۔ قریباً 2 ماہ بعد ہمارے ساتھ انڈیا کے شہر رتنا گری سے واپس پاکستان کی طرف آتے ہوئے وہ بارڈر کے قریب شدید زخمی ہوا تھا، اور پھر آپ نے ہزاروں مداحوں کو اشکبار چھوڑ کر منو مٹی کے نیچے چلا گیا تھا۔ قریباً 15 سال پہلے کے وہ سارے واقعات ہمیشہ کے لیے میرے دل و دماغ پر نقش ہو چکے تھے۔ اپنی بیوی افشاں کو دیے جانے والے طویل خط میں عمران دانش نے جہاں اور بہت کچھ لکھا تھا، وہاں اپنی ایک دلی تمنا بھی ظاہر کی تھی۔ اس نے ایک جگہ لکھا تھا، میرا دل پاکستان کے شہر لاہور کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ میری زندگی کا بیشتر حصہ لاہور کے گلی کوچوں میں گزرا ہے۔ وہاں میرے بہت سے رشتہ دار ہیں۔ یہ رشتہ دار لاہور کی پرپیچ گلیوں، گنجان بازاروں اور غریب آبادیوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ وسطی لاہور ان کا مرکز ہے۔ وہاں کے فٹ پاتھ، مارکیٹوں کے برآمدے اور کچے پکے گھر ان کا مسکن ہیں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ مجھے بہت مس کریں گے، اور شاید میں بھی بہت مس کروں گا۔ میری روح بے قرار رہے گی۔ افشاں، میری آخری خواہشیں تو 1 سے زیادہ ہیں، لیکن سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ میرا عمران جونیئر جب جوان ہو جائے تو اسے یہ سب کچھ بتانا، اور میری طرف سے اس سے یہ درخواست کرنا کہ وہ میرے لاہور چلا جائے، میرے اپنوں کے پاس۔ وہ ان کا کھوج لگائے اور ان کی وہ کمی پوری کرنے کی کوشش کرے جو میری جدائی کی صورت میں وہ محسوس کریں گے۔ اور افشاں، میرے عمران جونیئر کو اس شخص کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دینا جو مجھے شہر لاہور میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اور تم بھی جانتی ہو وہ کون ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ ہمارے عمران جونیئر کو لاہور ہی میں کہیں ملے گا۔ خدا اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں کل عمران جونیئر کے پاس یہ طویل خط دیکھ چکا تھا اور کئی بار پڑھ بھی چکا تھا۔ رات کا بیشتر حصہ بھی میں نے جاگتے اور اس خط کے بارے میں سوچتے ہوئے ہی گزارا تھا۔ اس خط کو پڑھنے اور عمران جونیئر سے ملنے کے بعد میرے اندر ایک عجیب سی ترنگ پیدا ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میرا عمران ایک نئے روپ میں میرے پاس لوٹ آیا ہے۔ سیل فون کی بیل نے مجھے خیالوں سے چونکایا۔ دوسری طرف عمران ہی تھا۔ چھوٹتے ہی بولا، چاچو ڈارلنگ، میں نے رات کو تمہارے مشورے پر بہت غور کیا ہے، اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ واقعی لوگوں کا خوف دور کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود اس گھر میں رہ کر دکھایا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ وہاں ہوائی چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، عزیز اجی سے بات کرو نا، اور ہمت کر کے 2-4 دن وہاں رہ لو۔ 1-2 دوستوں کو بھی اپنے ساتھ رکھ لو۔ چاچو جانی، مشورہ تم نے دیا ہے تو اب اس پر عمل بھی تمہارے ذریعے ہی ہوئے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ ان معاملوں میں میں کچھ زیادہ بہادر نہیں ہوں۔ یہ نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں، میں مردہ حالت میں اسی جگہ پایا جاؤں جہاں وہ مزدور پایا گیا تھا، اور رہی صحیح کسر بھی نکل جائے۔ خوف سے انسان کو ہارٹ اٹیک کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے۔ پچھلے ہی دنوں یہ بات مشہور لیڈی ڈاکٹر لتا منگیشکر نے بھی کہی تھی۔ میں نے اسے بہت ٹالنا چاہا، مگر 1 گھنٹے بعد وہ بے نفس نفیس میری رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ وہ مجھے لینے آیا تھا، اور آیا بھی کس چیز پر تھا؟ ایک پرانے ماڈل کی کھٹارہ BMW موٹر سائیکل پر۔ بہت سی بھولی بسری یادیں وہ زندہ حالت میں اپنے ساتھ لیے پھرتا تھا۔ یہ موروثی عادات کا عمل دخل تھا، جینز کی کرشمہ کاری تھی، یا پھر خون میں نسل در نسل چلنے والی مماثلت تھی۔ جب میں یہ سب کچھ دیکھتا تھا تو مجھے عمران اور عمران جونیئر میں بہت کم فرق محسوس ہوتا تھا۔ اس کی چرب زبانی علمان تھی۔ وہ میری رہائش گاہ پر آیا تو پھر مجھے راضی کر کے ہی واپس گیا۔ پروگرام کے مطابق میں اگلے روز اندرون شہر اس کے گھر پہنچا۔ ہم دونوں کو مصیبت زدہ بیوہ زلیخا کے اس گھر میں چند روز قیام کرنا تھا جو بدقسمتی سے اسیب زدہ مشہور ہو گیا تھا۔
میں عمران کے پاس پہنچا تو وہاں پہلے سے محلے کی مسجد کے امام صاحب موجود تھے۔ وہ پختہ عمر کے تھے۔ ان کا نام قاری حمید اللہ معلوم ہوا۔ قاری حمید اللہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ عمران چند روز بیوہ زلیخا کے مکان میں رہنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہے۔ قاری حمید کے چہرے پر درد مندی کے آثار نظر آتے تھے اور وہ بڑے پرخلوص انداز میں عمران کو سمجھا رہے تھے کہ وہ اس قسم کے ایڈونچر سے باز رہے۔ انہوں نے کہا، عمران، جادو برحق ہے اور ہوائی چیزوں کے وجود سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس گھر میں کچھ نہ کچھ انوکھا ہے ہی تو باتیں پھیلی ہیں نا۔ پہلے ایک مزدور کی جان گئی، پھر گھر میں رنگ و روغن کرنے والے کاریگر کو غشی کا دورہ پڑا اور وہ اسپتال پہنچ گیا۔ گھر کے دروازوں پر خون کے چھینٹے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ پڑوسی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی گھر میں اچانک آگ بھی بھڑک اٹھتی ہے۔ وہاں قاری حمید اور عمران کے پاس بیٹھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ قاری حمید سارا زور بیان اس بات پر صرف کر رہا ہے کہ اس گھر میں واقعی کوئی بات معمول سے ہٹ کر ہے اور عمران یا اس کے ساتھیوں کو وہاں رہائش رکھنے کا رسک ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ عمران قاری حمید سے اختلاف کرنے کے بجائے زور و شور سے اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ خوف بھی نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کہ یہ اس کی اداکاری تھی یا وہ واقعی اس قسم کے حالات میں خود کو ایزی محسوس نہیں کرتا تھا۔ بہرحال اس کے پریشان رد عمل سے یہ ضرور ہوا کہ قاری حمید زیادہ وثوق کے ساتھ اپنی بات پر زور دینے لگا۔ جوش خطابت میں اس نے ایک دو باتیں ایسی بھی کہہ دیں جو کسی صورت یقین کرنے والی نہیں تھیں اور اس کے سارے بیانیے کو کمزور کر رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ میں تسبیح گھماتے ہوئے کہا، زلیخا بی بی کے گھر کے سامنے والا خالی پلاٹ جنات کا اکھاڑا ہے اور جنات کے بچے ہر روز فجر سے پہلے وہاں کثرت وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ بات اب واضح ہوتی چلی جا رہی تھی کہ قاری حمید عمران کو اس گھر سے دور رکھنا چاہ رہا ہے۔ غالب گمان یہی تھا کہ اس میں اس کا کوئی مفاد وابستہ ہے اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ اس نئے تعمیر شدہ گھر کے حوالے سے جو افواہیں پھیلی ہیں ان کے پیچھے قاری حمید کا ہی ہاتھ ہو۔ اگلے 24 گھنٹے میں نے پولیس کے ایک مقامی انفارمر کو حرکت دی اور اس نے مجھے آگاہ کیا کہ گھر کے حوالے سے افواہیں پھیلانے میں کافی سے زیادہ ہاتھ قاری حمید کا بھی ہے۔ اس نے اپنے طالب علموں کے ذریعے خون کے چھینٹوں والی بات بہت سے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قاری حمید نے عزیزہ جی اور زلیخا بی بی سے کہا ہے کہ اس گھر میں اللہ کا کوئی خاص بندہ ہی رہائش رکھ سکتا ہے اور یہاں کے دل درد دور کر سکتا ہے۔ مزید برآں یہ پتہ بھی چلا کہ قاری حمید اللہ کو خود بھی کافی عرصے سے ایک مستقل رہائش کا مسئلہ درپیش ہے اور وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر خریدنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ اب کچھ باتیں واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ اس گھر کے آسیب زدہ ہونے میں قاری حمید کا مفاد سامنے آ رہا تھا۔ میں نے عمران سے کہا، اب کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم دونوں عمران کے گھر میں ہی بیٹھے تھے۔ وہ مسمسی صورت بنا کر بولا، سامنے نظر آنے والے دشمن کی بات اور ہے لیکن نادیدہ دشمن سے میری بڑی جان جاتی ہے۔ بکواس بند کرو، مجھے بتاؤ کہ اس گھر میں 2-4 دن گزارنے کا ارادہ ہے یا نہیں۔ میری رائے پوچھو تو ہمیں ایسا کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس غریب عورت کا کوئی فائدہ ہو جائے جو کافی خوبصورت بھی ہے۔ عمران نے میری بات مکمل کی، پھر میرے تاثرات دیکھے تو جلدی سے بات بدل کر بولا، چاچو دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ اس کے لیے کچھ کیا جائے، پر پتہ نہیں کیوں اب اس گھر کا سن کر میرے پیٹ کے اندر کچھ گوں گوں سا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تم ساتھ دو گے تو پھر میں بھی ہمت کر ہی لوں گا۔ اب اس معاملے میں مجھے بھی دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ قاری حمید کی باتوں نے مجھے بہت مایوس کیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ ایسے لوگ دوسروں کو نرا الو کا پٹھا سمجھتے ہیں۔ تیسرے روز میں اور عمران زلیخا بی بی کے اس 2 منزلہ مکان میں موجود تھے۔ یہاں مختلف دروازوں کے ساتھ تعویذ لٹکائے گئے تھے۔ 1-2 جگہوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں آگ بھڑکی ہے اور اسے بجھایا گیا ہے۔ ایک اونچی دیوار پر ابھی تک خون کے کچھ چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ گھر کے اندر چارپائیاں اور لحاف وغیرہ رکھ دیے گئے تھے۔ ایک الماری میں ہم دونوں کی ضروریات کا سامان تھا۔ وسطی کمرے میں ایک عام سے ٹی وی سیٹ کے علاوہ مٹی کی بڑی سی انگیٹھی اور خشک لکڑیاں موجود تھیں۔ ہم آگ جلا کر اس نو تعمیر شدہ ٹھنڈے ٹھار کمرے کو گرم رکھ سکتے تھے۔ بے شک یہ ایک گنجان علاقہ تھا
مگر بدقسمت بیوہ کے اس بدقسمت گھر میں عجیب سی ویرانی تھی اور سناٹا سنسنا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسیب قدیم اور پرانے گھروں میں ہوتے ہیں، یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ اس گھر میں تو ابھی باقاعدہ رہائش کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے دیکھا گھر کے اس کمرے کو باقاعدہ مقفل کر دیا گیا تھا جہاں 2-3 مہینے پہلے پراسرار طور پر ایک مزدور کی موت واقع ہوئی تھی۔ سخت سردی اور بارش کا تسلسل آج چوتھے پانچویں روز بھی موجود تھا۔ رات 11 بجے کے بعد ارد گرد بالکل خاموشی محسوس ہونے لگی۔ اس خاموشی میں بس بوندیں گرنے کی آواز تھی یا کسی وقت باہر گلیوں میں 2-4 آوارہ کتے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے تھے۔ ہم نے آگ جلا رکھی تھی اور باتوں میں مصروف تھے۔ میں عمران سے ابھی بھی بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر وہ چکنے گھڑی کی طرح تھا، مجھے ٹالنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے اور وہ بار بار قاری حمید اللہ کی کہی ہوئی باتیں دہرانے لگتا تھا۔ چاچو، تم مذاق سمجھتے ہو لیکن میں واقعی ڈرا ہوا ہوں، جادو تو برحق ہے نا؟ اگر میں تمہیں تھپڑ مار دوں تو یہ بھی برحق ہی ہوگا۔ تم یہ اوور ایکٹنگ چھوڑو اور انسانوں کی طرح بات کرو۔ یہاں اب کوئی قاری حمید نہیں ہے۔ قاری حمید نہیں ہے؟ اس سے کیا مطلب؟ وہ معصومیت سے بولا۔ میں جانتا ہوں اس سے الٹی سیدھی باتیں کہلوانے کے لیے ہی تم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے ہو، ورنہ سامنے والے پلاٹ میں ننگ دڑنگ جنات کی پہلوانی کے بارے میں تم بھی اتنا ہی یقین رکھتے ہو جتنا میں رکھتا ہوں۔ کہا ہے نا کہ تم مذاق سمجھ رہے ہو، جو مجھ پر بیت رہی ہے میں جانتا ہوں۔ ذرا سوچو چاچو یار، اگر یہاں جنوں کے بجائے پریزاد ہوئے اور پریاں ہوئیں تو کیا ہوگا؟ آپ تو تقریباً شباب کے دور سے گزر چکے ہو مگر میں تو جوان رانا ہوں۔ اوپر سے یہ نگوڑی وجاہت ٹوٹ کر برس رہی ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ ایک آدھ پری مجھ پر عاشق ہو جائے گی۔ یہ رومانس چل نکلا تو اس بیچاری مہوی کا کیا ہوگا؟ یا اللہ! اس نے عالم اضطراب میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ مہوی؟ یہ کون ذات شریف ہے؟ اس نے تعجب سے میری طرف دیکھا۔ ہاں؟ مہوی کو تم نہیں جانتے؟ ارے چاچو یار، وہی اپنی مہوش یاد، فلم و ڈراموں والی۔ وہ تو 1 منٹ نہیں لگائے گی زہر کھانے میں۔ پچھلے 8 مہینے سے اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ کسی عام لڑکی کا سایہ بھی مجھ پر نہیں پڑنے دیتی۔ اگر کسی پری کا سایہ پڑ گیا تو توبہ توبہ، اس نے گال پیٹے۔ وہ خوفزدگی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے میرے قریب سمٹا آ رہا تھا، ٹھیک ٹھاک اداکار تھا۔ میں نے اس کے چوڑے چکلے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ تم پاکستان کیوں چلے آئے؟ انڈیا کی اتنی بڑی فلم انڈسٹری ہے، تمہیں کہیں نہ کہیں مسخرے کا رول مل ہی جانا تھا۔ وہ بولا، مجھے لگتا ہے کہ آج رات دہشت کے سبب میرے دل کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو بھی تم اسے ایکٹنگ ہی سمجھتے رہو گے چاچو یار۔ میں واقعی جھنجلا گیا۔ دیکھو عمران، مجھے کچھ زیادہ اچھا نہیں لگتا، تم مجھے اس طرح چاچو یار نہ کہا کرو۔ وہ اپنے باپ کے انداز میں پرلطف کہہ لگا کر بولا، تم چاچو یار کہہ رہے ہو؟ میرا تو من چاہتا ہے کہ تمہیں صرف یار کہا کروں، اور میرا بھی من چاہتا ہے کہ مکہ مار کر تمہاری ناک کا پکوڑا بنا دوں۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ ہاں یہ تو مجھے پتہ ہے، تمہارے مکے لوہے کی ناک کا بھی کچھ عمر نکال سکتے ہیں چاچو یار، میرا مطلب ہے چاچو جانی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ میرا غصہ زور پکنے کے بجائے ٹھنڈا پڑتا چلا گیا۔ ہاں، عمران دانش کے زمانے میں بھی تو یہی ہوا کرتا تھا۔ وہ میرا محسن تھا۔ اگر آج میں زندہ تھا تو یہ رب العزت کے بعد عمران دانش ہی کی مہربانی تھی، ورنہ میں تو ایک وقت موت کو گلے لگانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اور آج کئی برس بعد اس کا ہنستا مسکراتا بیٹا اپنے سینے میں میرے لیے بے پناہ اپنائیت اور محبت لیے میرے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ ہو بہو اسی کی تصویر، وہی آدرش، بالکل وہی امنگ ترنگ۔ فون کال کے میوزک نے مجھے خیالوں سے چونکایا۔ یہ کال عمران کے سیل پر آئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف سے زلیخا بی بی کی سہمی سہمی آواز ابھری۔ السلام علیکم۔ عمران نے سلام کا جواب دیا۔ وہ بولی، تم خیریت سے تو ہو نا ہیرو؟ ہیرو ہمیشہ خیریت سے ہوتا ہے اور خیریت سے ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آپ ہم پریشان نہ ہو، وہ مطمئن انداز میں بولا۔ میں مسلسل جاگ رہی ہوں، ان لوگوں نے دل میں ایک ڈر سا بٹھا دیا ہے، ورنہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اللہ سونا یہ رات خیر خیریت سے گزار دے۔
یہ رات خیریت سے گزرے گی اور آئندہ راتیں بھی خیریت سے گزریں گی۔ وہ بولی، عزیز بھائی بھی عشاء کے بعد سے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑا دکھ لیا ہوا ہے میرے اس گھر کا۔ کسی وقت تو ڈرتی ہوں کہ بیمار ہی نہ پڑ جائیں۔ میں نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، زلیخا، بات تو یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس گھر کو خوف کی جگہ بنانے میں قاری حمید اور اس کے کچھ شاگردوں کا ہاتھ بھی ہے۔ تمہارے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی، میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ویسے تو قاری حمید اچھا بندہ ہی لگتا ہے، پر دل کی باتیں کون جانتا ہے۔ ایک دن وہ عزیز بھائی سے کہہ رہا تھا کہ یہ گھر کو آدھی قیمت پر بھی لے لے تو اسے بیچ دینا چاہیے۔ زلیخا کی آواز دکھ کے بوجھ سے ٹوٹ سی گئی۔ اس کا دکھ سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ اپنی ساری پونجی کو اس بیچاری نے بڑی امیدوں کے ساتھ اس گھر کی دیواریں کھڑی کرنے میں لگایا تھا، اور اب یہ گھر مٹی کا ڈھیر بنتا جا رہا تھا۔ زلیخا سے بات ختم ہوئی تو عمران دلچسپ نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ چاچو یار، اس بات کا دکھ تو اپنی جگہ ہے کہ آپ کی شریک حیات آپ کو داغ مفارقت دے گئی، لیکن کوئی ایسا بڑھاپا تو نہیں آیا جناب پر۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آواز سنی ہے بی بی زلیخا کی، جیسے کسی نے چشمے کے پانی میں مصری گھول دی ہو۔ اوپر سے اتنے پیارے نین نقش۔ اگر میں 8-10 سال پہلے پیدا ہو گیا ہوتا تو ضرور سنجیدگی سے سوچتا، لیکن چاچو یار، میرا مطلب ہے چاچو جانی، تم تو اس کی ایج گروپ کے ہو۔ ابھی بھی لال ٹائی لگا کر سامنے لیپ ٹاپ رکھ لو تو نوجوانوں کے پروگرام کے اینکر لگو گے۔ اگر آپ نے محمد علی ندیم وغیرہ اپنی آخری عمر میں بھی ہیرو آ سکتے ہیں تو تم تو پھر۔ اچانک اس نے اپنی زبان کی کینچی کو ٹکا ٹک چلنے سے روک لیا۔ میں بھی کچھ چونک سا گیا۔ باہر کہیں ایک مدھم سی آٹ سنائی دی تھی، جیسے کوئی فرش پر پاؤں گھسیٹتا ہوا گزرا ہو۔ عمران نے احتیاط سے دروازہ کھولا، پھر ہم دونوں تیزی سے باہر نکلے، مگر چھوٹا سا برآمدہ اور صحن بالکل خالی تھے، بس ہوا چل رہی تھی اور ہلکی بوندیں گر رہی تھیں۔ وہ رات خیریت سے گزر گئی، مگر اگلی رات صورتحال کچھ مختلف رہی۔ شام تک بارش رکی رہی تھی، مگر اندھیرا ہوتے ہی پھر مینا برسنے لگا تھا۔ رات کوئی 11 بجے کا وقت ہوگا۔ ٹی وی آف کر کے ہم سونے کا ارادہ کر رہے تھے جب پھر کل جیسی آہٹ سنائی دی اور کچھ گرنے کی آواز بھی آئی۔ عمران نے دروازے کی کنڈی پہلے ہی گرا رکھی تھی۔ وہ بڑی پھرتی سے باہر نکلا، میں اس کے پیچھے گیا، ایک سایہ سا دیوار کی طرف گیا۔ اس نے جست لگا کر 4 دیواری کا بالائی کنارہ تھاما۔ عمران کو 2 سیکنڈ کی تاخیر ہوتی تو وہ دیوار پھلانگ کر اوجھل ہو جاتا۔ عمران نے آخری لمحے میں اسے پنڈلی سے پکڑا اور گھما کر فرش پر دے مارا۔ رد عمل ہماری توقع سے کہیں سخت تھا۔ فرش پر گرتے ہی وہ شخص ایک پھنکار کے ساتھ اٹھا۔ اس نے برق رفتاری سے عمران کے سینے پر ٹکر ماری۔ عمران لڑکھڑا کر 2-3 قدم پیچھے گیا۔ یہ درمیانے قد اور نہایت ہی گٹھے ہوئے جسم والا پھرتیلا شخص تھا۔ میں اس کی طرف گیا تو اس نے اپنا الٹا ہاتھ گھمایا۔ نگاہوں کے سامنے ایک چمک سی لہرا گئی۔ میں بمشکل بچ پایا تھا۔ اس شخص کے ہاتھ میں لمبے پھل کا چاقو تھا۔ اس دوران میں عمران سنبھل چکا تھا۔ اس نے مد مقابل کو باہوں میں لیا اور پلک جھپکتے میں اڑنگا لگا کر اوندے منہ گرا دیا۔ اس کا چاقو والا ہاتھ عمران کی گرفت میں آ چکا تھا۔ جب یہ شخص گرا تو اس کے کاندھے سے اتر کر کوئی بوتل نما چیز گری اور دور تک لڑک گئی۔ وہ شخص بھاری آواز میں پھنکارا، مار دوں گا، جان سے مار دوں گا۔ ٹھیک ٹھاک درندگی تھی اس کے لہجے میں۔ وہ عمران کی گرفت میں بے طرح مچلا، مگر اس نے چند سیکنڈ میں اس کے دونوں ہاتھ پشت کی طرف موڑ کر اپنی پینٹ کی بیلٹ سے کس دیے۔ بارش نے ہمیں تر بتر کر دیا تھا۔ بجلی چمکی اور میں نے وہ بوتل نما شے دیکھی جو فرش پر لڑکتی گئی تھی۔ یہ پلاسٹک کی ایک ویسی ہی تھرماس تھی جو بچے پانی کے لیے اسکول میں لے کر جاتے ہیں۔ مجھے سامنے ایک دروازے پر خون کے بہت سے چھینٹے بھی نظر آئے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، پلاسٹک کی اس بوتل میں 1-2 مرغیوں کا خون تھا۔ عمران نے گٹھے ہوئے جسم والے شخص کو بازوؤں میں بھر کر اٹھایا۔ وہ بری طرح ٹانگیں تو چلا رہا تھا مگر شور نہیں مچا رہا تھا۔ عمران نے اسے وسطی کمرے میں لا کر انگیٹھی کے سامنے پٹک دیا۔ یہاں بلب کی روشنی موجود تھی۔ اس شخص کا رنگ گہرا سانولا تھا۔ ماتھے پر ایک پرانے زخم کا گہرا نشان تھا۔ عمر 35 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ صورت سے ہی خطرناک لگتا تھا۔
عمران نے اس کے پاؤں بھی ایک مفلر میں اچھی طرح کس دیے۔ جب اس نے مغزلات بکیں تو اس کے منہ میں کپڑا بھی ٹھونس دیا گیا۔ میں نے اشارے کے ساتھ عمران کو کمرے سے باہر بلایا۔ کم از کم 3 دروازوں اور ایک دیوار پر خون کے تازہ چھینٹے موجود تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی تھی اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ بندہ قاری حمید کے کارندے کے طور پر یہاں پہنچا ہے، مگر یہ بھی صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی پیشہ ور مجرم ہے اور اس سے کچھ اگلوا لینا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے اس کا گرا ہوا چاقو اٹھایا اور عمران کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بند منہ کے ساتھ بھی گالیاں بک رہا تھا جو اس کے منہ کے اندر ہی گونج رہی تھیں، آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے۔ مگر پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ ہم دونوں ششدر رہ گئے۔ میں اس کے قریب بیٹھا اور اس نے دھیان سے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سرخی کی جگہ ایک دوسری طرح کا رنگ اتر گیا۔ وہ یک ٹک میری طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا، سانولے چہرے پر تاثرات بدل رہے تھے۔ اوئے باگڑ بلے، کیا میرے چاچو کو ہیپاٹائزم کرنے کا ارادہ ہے؟ عمران بولا۔ اب وہ شخص کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا اور بے قراری سے اپنے سر اور بازوؤں کو حرکت دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب جارحیت بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ عمران، اس کے منہ سے کپڑا نکالو، میں نے کہا۔ عمران نے کپڑا نکال دیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر عجیب لرزاں آواز میں بولا، میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں آپ کو۔ آپ تابش ہیں نا؟ تابش، تابی، کیسے جانتے ہو مجھے؟ سر آپ مجھے کھولیں، میں سب کچھ بتاتا ہوں آپ کو۔ میں نے اور عمران نے اسے کھول دیا۔ اگلا منظر زیادہ تعجب خیز اور غیر متوقع تھا۔ اس نے جیسے تڑپ کر میرے پاؤں پر سر رکھ دیا، پھر میرے ہاتھوں کو چومنے کی کوشش کی۔ کسی عقیدت مند کی طرح اس کے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ سر، میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، کاش میرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کسی وقت آپ ہی کے قدموں میں بیٹھ کر لڑنے مرنے کا ڈنگ سیکھا اور آج آپ پر ہی اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس نے پھر میرے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ سب کچھ بے حد آسان ہو گیا جو شاید کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد بھی نہ ہو سکتا۔ میں اس لالو نامی شخص کو نہیں جانتا تھا، لیکن یہ اس وقت سے جانتا تھا جب 18-19 برس پہلے میں اور عمران ایک قیمتی مورتی کی تلاش میں جہلم شہر کی طرف گئے تھے۔ یہ بھی جہلم ہی کا رہنے والا تھا۔ لالو نام کے اس بندے نے 1-2 موقعوں پر ہماری کافی مدد کی تھی اور ایک لڑائی کے دوران میں غالباً زخمی بھی ہوا تھا۔ اب کچھ دھندلے سے مناظر میری نگاہوں کے سامنے آنے لگے تھے۔ لالو لاکھانی نے ابدیدہ لہجے میں جو پہلا انکشاف کیا، اس نے میرے اور عمران کے کئی اندازوں کو دہڑام سے زمین بوس کر دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی کے بھیجنے پر ہی یہاں آتا رہا ہے، لیکن یہ بھیجنے والا قاری حمید اللہ نہیں تھا، وہ خود عزیز اجی تھا۔ اس کے اس پہلے انکشاف کی طرح دیگر انکشافات بھی حیرت ناک تھے۔ یہ انکشافات کرتے ہوئے وہ بار بار کہہ رہا تھا، تابی صاحب، آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے، ورنہ کوئی میری ساری کی ساری کھال بھی اتار دیتا تو مجھ سے کچھ نہ جان سکتا۔ اس نے جو دوسرا انکشاف کیا وہ یہ تھا کہ عزیز اجی بے شک خود کو زلیخا کا بھائی کہتا ہے، لیکن اس نے 2-2.5 برس سے اس پر بری نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ وہ اپنے بچوں کو پالنا چاہتی ہے، دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی، مگر وہ ہر صورت اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اس گھر کو مشکوک بنانا بھی اس کا ہتھ کنڈا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سے وہ 2 فائدے حاصل کر رہا ہے۔ بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ زلیخا اور اس کے بچوں کی آمدنی کا واحد ذریعہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ پہلے کی طرح عزیز اجی کے محتاج رہیں گے۔ وہ ان کی مالی مدد کرتا رہے گا اور آہستہ آہستہ زلیخا اس کے شکنجے میں آ جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ؟ میں نے پوچھا۔ قاری حمید اللہ سے عزیز اجی کی پرانی دعا سلام ہے۔ مکان کے سلسلے میں جو حالات بن گئے ہیں ان کا نتیجہ یہی ہوگا کہ قاری حمید یہاں رہنا شروع کر دے گا۔ بعد میں عزیز اجی اس مکان کو بھی ہڑپ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قاری حمید اور عزیز اجی آپس میں کسی طرح کی بندر بانٹ کر لیں۔ ہم نے لالو سے کافی سوال جواب کیے۔ عزیز اجی کا گناہنہ کردار اس طرح کھول کر سامنے آیا تھا کہ دماغ ابل کر رہ گیا تھا۔ ایک طرف وہ مستقبل قریب میں زلیخا کے مکان کا قبضہ حاصل کرنا چاہتا تھا، دوسری طرف زلیخا کا قبضہ حاصل کرنے میں بھی لگا ہوا تھا۔ کچھ جرائم پیشہ افراد کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں، لالو لاکھانی بھی ان میں سے ایک تھا۔ اس رات اس نے آنسوؤں سے تر بتر چہرے کے ساتھ مجھ سے کہا کہ اب وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ لاہور میں رہے،
اور کسی وقت عزیز سے اس کا سامنا ہو، اس نے کہا کہ وہ کرم ایجنسی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ وہاں سے عزیز کو وہ 30,000 روپیہ بھی واپس بھیج دے گا جو اس کام کے محتانے معاوضے کے طور پر اس نے لیا تھا۔ یاد رہے کہ زلیخا کے اس نو تعمیر شدہ گھر میں 2-3 دفعہ پہلے جو آگ بھڑکی تھی وہ بھی لالو ہوئی کی کارروائی تھی۔ میں چونکہ اس شخص کی اصلاح کرنا چاہ رہا تھا، لہٰذا اسے کہا کہ وہ بازریہ فون مجھ سے رابطے میں رہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا کرے گا۔ حقیقتاً میں لالو لاکھانی کی پھرتی اور اس کی سخت جانی سے متاثر ہوا تھا۔ اس نے اچانک پلٹ کر جس طرح ہمدار چاقو کا وار مجھ پر کیا تھا، وہ اس کے زبردست فائٹر ہونے کی نشاندہی کرتا تھا۔ رخصت ہوتے وقت لالو نے ایک بار پھر مارشل آرٹس کے رواج کے مطابق مجھے جھک کر سلام کیا اور زبردستی میرے ہاتھ چوم کر چلا گیا۔ اس کہانی کو یہاں ختم ہونا چاہیے تھا اور ایک لحاظ سے وہ ختم ہو بھی گئی تھی۔ ہم نے اگلے ہی روز عزیز اجی کو اس عصیب زدہ گھر میں بلایا اور اسے آڑے ہاتھوں لے کر ابر آلود دن میں تارے دکھا دیے۔ وہ پیسے والا ضرور تھا مگر فطری طور پر ڈرپوک بھی تھا۔ گرفتاری، مقدمے اور جیل کے مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے آئے تو وہ بوں بوں کر کے رونے لگا۔ 1-8 گھنٹے میں اس نے یہ سب کچھ تسلیم کر لیا اور یہ بھی مان لیا کہ اس سازش میں قاری حمید نے بھی مقدور بار اس کا ساتھ دیا ہے۔ قاری حمید کو بھی وہیں بلا لیا گیا۔ لالو لاکھانی کا ریکارڈ شدہ بیان ہمارے پاس موجود تھا اور وہ قاری حمید پر پرچہ کٹوانے کے لیے کافی تھا۔ وہ پہلے تو کچھ اکڑتا رہا اور روحانی موشگافیاں کرتا رہا مگر پھر لالو لاکھانی کا اعترافی بیان سن کر اس کی حالت بھی پتلی ہو گئی۔ وہ معافی تلافی پر اتر آیا۔ کچھ دیر بعد اس نے تحریری معافی نامہ لکھا اور حلفاً یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ مکان کے حوالے سے اس سارے اثر کو زائل کرے گا جو اس کی وجہ سے عام لوگوں پر ہوا ہے۔ اس کی بس ایک ہی درخواست تھی کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے۔ عزیز اجی بھی آمادہ ہوا کہ اگر یہ معاملہ تھانے کچہری تک نہ پہنچے تو وہ بیوہ کے ذمہ جو قرض ہے وہ چھوڑ دے گا بلکہ معقول ہرجانہ بھی ادا کرے گا۔ مگر یہ ساری بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 20-25 روز گزر چکے تھے۔ عمران کے محلے میں بیوہ زلیخا بی بی کے حالات کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ قاری حمید نے مکان کے حوالے سے جو افواہیں پھیلائی تھیں وہ اب خود ہی ان کے تدارک میں لگا ہوا تھا۔ میں نے عمران کے ساتھ زلیخا کے گھر میں جو 5-6 روز گزارے تھے ان سے بھی مقامی لوگوں کے شبہات بڑی حد تک دور ہوئے تھے۔ عزیز اجی نے باقاعدہ ایک اسٹامپ پیپر لکھ کر دیا تھا جس کے مطابق زلیخا اب اس کی ایک پائی کی مقروض نہیں تھی۔ وہ ہرجانے کا وعدہ بھی کر رہا تھا مگر اس سلسلے میں ہمیں شک تھا کہ وہ آسانی سے یہ 3 لاکھ کا ہرجانہ ادا کرے گا یا نہیں۔ ایک یخ بستہ شام میں عمران نے مجھے اپنی عجیب الحرکت موٹر سائیکل پر بٹھایا اور شہر کے گشت کے لیے نکلا۔ وہ لاہور ریلوے اسٹیشن، بادامی باغ اور داتا دربار کے علاقے میں ایسے بہت سے چاچے، بابے اور چاچیاں ڈھونڈ چکا تھا جن کا تعلق کبھی عمران دانش سے رہا تھا اور جو آج بھی عمران دانش کے احسانات کو یاد کر کے اب دیدہ ہوتے تھے۔ اب وہ مسرور تھے کہ عمران دانش نے ایک نئے روپ میں ان کے سامنے آ کر پھر سے ان کے دکھ بانٹنے شروع کر دیے تھے۔ اسٹیشن کے قریب 2-4 مستحق افراد کی مٹھی گرم کرنے کے بعد عمران نے اپنی کھٹارہ BMW کا رخ گڑھی شاہو کی طرف کر دیا۔ ہم 4-5 کلومیٹر آگے نکل گئے۔ گنجان علاقہ پیچھے رہ گیا تھا۔ اسی دوران میں عمران کے فون پر کال آ گئی۔ وہ ایک طرف رک کر کال سننے لگا۔ یہ اس کی والدہ تھیں جو جھانسی شہر سے بذریعہ انٹرنیٹ اس سے بات کر رہی تھیں۔ والدہ کے بارے میں تھوڑا بہت تو اس نے مجھے بتایا تھا مگر زیادہ تفصیلات ابھی معلوم نہیں تھیں۔ کال سے فارغ ہونے کے بعد عمران کی نگاہ سڑک کی دوسری جانب اٹھی۔ وہاں ایک اونچی 4 دیواری نظر آ رہی تھی۔ وہ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، چاچو جانی، یہی وہ فیکٹری ہے جہاں زلیخا کا مرحوم خاوند کام کرتا تھا۔ یہاں ڈیزل انجنوں اور ٹریکٹرز وغیرہ کے پرزے بنتے ہیں۔ اس نے یہ معلومات عام سے انداز میں دی تھی۔ عمران نے کچھ اور بھی کہا لیکن میں نے سنا نہیں۔ اچانک ہی ساری توجہ بائیں جانب مبذول ہو گئی تھی۔ میں نے فیکٹری کے بہت بڑے گیٹ کے قریب عزیز اجی کو دیکھا تھا۔ وہ ایک بندے کے ساتھ گیٹ کے چھوٹے دروازے سے نکل رہا تھا۔ ان دونوں کا رخ دوسری طرف تھا لہٰذا وہ ہمیں نہیں دیکھ سکے۔ عزیز اجی کے ساتھ والا بندہ کافی ہٹا کٹا تھا، گھنی مونچھیں بھی تھیں۔ کیا یہ محض اتفاق تھا کہ عزیز یہاں اس فیکٹری کے قریب نظر آیا تھا یا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی؟ یہ سوال بڑی سرعت اور شدت کے ساتھ میرے ذہن میں ابھرا۔
میں نے عمران کی توجہ عزیز اور اس کے ساتھی کی طرف مبذول کرائی۔ وہ بھی دلچسپی لینے پر مجبور ہوا۔ عزیز کے ساتھ جو شخص نظر آیا تھا وہ فیکٹری کا کوئی ورکر ہی لگ رہا تھا۔ وہ دونوں 20-30 قدم چلنے کے بعد ایک قریبی چائے خانے میں داخل ہو گئے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا اور سڑک پار کر کے ہم بھی چائے خانے میں چلے گئے۔ عزیز چائے میں کیک رس ڈبو کر کھا رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ علیق سلیق کے بعد ہم ان دونوں کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ انکشاف ہوا کہ عزیز کے ساتھی کا نام قادر احمد ہے۔ وہ اس فیکٹری میں فورمین تھا اور پارٹ ٹائم کے طور پر وہ بھی عزیز کی طرح چاولوں کی دکان کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی نظر آتی تھی۔ یہ یقیناً نشے کی سرخی تھی، کیونکہ اس کے قریب سے چرس کی ہلکی سی بو بھی آتی تھی۔ ایک بار پھر وہی سوال ذہن میں آیا کہ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ عزیز اجی یہاں اس شخص کے ساتھ موجود ہے؟ عزیز اجی کے چہرے پر نظر آنے والی گھبراہٹ بھی ہمیں شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ چائے خانے سے نکلنے کے بعد میں نے عمران پر اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ میری چھٹی آج کچھ کہہ رہی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اس قادر نامی بندے سے پوچھ گچھ کی جائے۔ بہتر ہے کہ اسے پکڑ ہی لیا جائے۔ وہ بولا، چاچو یار، تم پولیس افسر تو ہو لیکن اعزازی ہو۔ جہاں تک میری عقل کی پرواز ہے تم کسی کو گرفتار تو نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، گرفتار نہیں کر سکتا، پکڑ تو سکتا ہوں اور بوقت ضرورت اغوا بھی کر سکتا ہوں۔ اوے میرا شیر چاچو زندہ باد، عمران نے تعریفی انداز میں نعرہ لگایا۔ میں نے عمران سے پوچھا کہ زلیخا کے شوہر کے ساتھ حادثہ کیا ہوا تھا۔ جواب میں اس نے بتایا، اس بیچارے کے دونوں بازو کوہنیوں سے اوپر تک کٹ گئے تھے، بلکہ کچلے گئے تھے۔ کسی بھاری مشین کی زد میں آ گیا تھا وہ۔ اسپتال پہنچتے پہنچتے خون اتنا زیادہ بہہ چکا تھا کہ اسے بچایا نہ جا سکا۔ ہم نے کچھ دیر اس بارے میں بات کی۔ میرا شک بڑھ گیا۔ اگلے روز رات کو یہ قادر احمد عرف قادرہ ہمارے ساتھ میرے گھر واقع گلبرگ میں موجود تھا۔ اسے چاولوں کے 3-4 نمونوں کے ساتھ اپنی کوٹھی پر بلانے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ بہرحال کوٹھی پر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ معاملہ چاولوں کی خریداری کا نہیں بلکہ اس کی شامت اعمال کا ہے۔ 10-15 منٹ میں ہی مجھے اور عمران کو دال میں بہت سا کالا دکھائی دینے لگا۔ اس میں تھوڑا سا رسک تو تھا، مگر میں اور عمران اس شخص کو آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ہم نے اسے ننگا کر کے چھت کے پنکھے سے الٹا لٹکایا اور سر پر چند جوتے رسید کیے تو اس کی ساری تن فن ختم ہو گئی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ پولیس اسے اپنی کسی نجی ٹارچر سیل میں لے آئی ہے اور کسی دوسرے کمرے میں اس کا ساتھی عزیز بھی اسی طرح پنکھے سے لٹکا جوتے کھا رہا ہے۔ میں نے اس کے سر کے بال مٹھی میں جکڑے اور بے رحم لہجے میں کہا، تیرا یار عزیز تو یہی کہتا ہے کہ تو بھی اس کے ساتھ ہی ہر جرم میں شریک رہا ہے۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے صرف آواز اس کے گلے میں اٹک گئی۔ عمران نے ایک اور جوتا اس کی پیٹھ پر رسید کیا۔ وہ بلبلایا، پھر کراتے ہوئے بولا، میں نے صرف اس کے کہنے پر یہ ایک غلطی کی، لیکن میرا ارادہ ایسا نہیں تھا، نہ یہ سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن ایسا ہو گیا نا، وہ مر گیا نا۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ وہ کراہا، پتہ نہیں اوپر والے کو یہی منظور تھا۔ اچھا تم نے یہ سب کیا کیسے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ ان دنوں ہیڈرولک پر ڈیوٹی کر رہا تھا، پریس کو کنٹرول میں کر رہا تھا۔ میری عقل پر پتھر پڑ گئے۔ جب وہ پریس میں ڈائی لگا رہا تھا میں نے بٹن دبایا، اس کے دونوں ہاتھ کونیوں تک پریس میں آ گئے۔ پر اگر وہ ٹائم پر اسپتال پہنچ جاتا تو بچ جانا تھا اس نے۔ عمران نے ایک اور جوتا اس کی پوشت پر رسید کیا۔ یعنی اگر وہ مرتا نہ بس دونوں بازوؤں سے معروم ہوتا تو یہ بڑی خیر و سلامتی کی بات ہوتی۔ اس پر یقیناً خوشی کے ترانے بجائے جاتے۔ وہ بلند آواز میں رونے لگا۔ اس کے آنسوں اور اس کے منہ سے بہنے والی رال اور اس کی ناک سے نکلنے والا رقیق مادہ سب ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہونے لگے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہم اندرون شہر عزیز اجی کے 2 منزلہ گھر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ وہ یہی سمجھا کہ ہم اس سے زلیخا کو دیے جانے والے ہرجانے کا تقاضا کرنے آئے ہیں۔ وہ بے حد حیران اور شفاق شخص ثابت ہوا تھا۔ اس کا جرم ہماری توقع سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ وہ قاتل تھا۔ خوبرو زلیخا پر فریفتہ ہونے کے بعد اس نے اس کے مزدور پیشہ شوہر عابد سے رکابت پا لی تھی۔
اس گہری رقابت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اپنے رازدار دوست قادر اور قادرے کے ساتھ مل کر عابد کو معذور و محتاج کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اسے دونوں ہاتھوں سے محروم کر کے بستر پر ڈالنے کی کوشش کی، مگر یہ کوشش اتنی سنگین تھی کہ اس بدنصیب کی موت پر ختم ہوئی۔ وہ اپنی جوان سال بیوی اور 3 پھول سے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عزیز ایک بہت کائنہ شخص بھی تھا، شاید ہماری آمد کے وقت ہی اس کی چھٹی آس نے اسے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ جب اس نے ہمارے عقب میں ایک باوردی سب انسپکٹر کو بھی دیکھا تو بالکل غیر متوقع طور پر، ہاں قطعی غیر متوقع طور پر، اس نے قمیض کے نیچے سے بھرا ہوا پستول نکالا اور سیدھا فائر کر دیا۔ اس نے عمران کو نشانہ بنایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا فائر کرتا میں اس کی طرف جھپٹا۔ اس مرتبہ وہ جنونی انداز میں کچھ بولا اور اس نے ہم پر گولی چلانے کے بجائے پستول اپنے پیٹ پر رکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے خود کو شدید طور پر زخمی کر لینا چاہتا ہے۔ میں نے جست لگاتے ہوئے اس کی کلائی پکڑ کر پستول کا رخ موڑ دیا۔ اس بار گولی ایک کھڑکی میں لگی۔ پولیس اہلکار اندر لپکے اور انہوں نے عزیز کو جکڑ لیا۔ میں عمران کی طرف پلٹا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے فرش پر سیدھا پڑا تھا، بالکل بے سدھ۔ عمران، عمران، میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، ہولے سے مسکرایا۔ گولی کی آواز سے میرا تو دل ہی بند ہو گیا تھا، اس نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے سر کے بالوں سے پکڑ کر ایک بار پھر بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ گولی اس کے بازو اور سینے کے درمیان بغل کے 1.5-2 انچ خلا کے اندر سے گزر گئی تھی۔ اسی کو بال بال بچنا کہتے ہیں۔ یہ کوئی بہت انوکھی بات نہیں تھی، ایسے اتفاقات ہو جاتے ہیں، مگر اس اتفاق نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ عمران دانش بھی تو ایسی ہی بے مثال خوش قسمتی لے کر اس دنیا میں آیا تھا۔ وہ موت کا کھلاڑی تھا، ریوالور کا کھیل، موت کے کنویں میں جان کی بازی اور اس طرح کے بے شمار اسٹنٹ اس کے لیے دلچسپ مشغلے کی طرح تھے۔ میں کھوئی کھوئی نظروں سے عمران جونیئر کی طرف دیکھتا چلا گیا۔ گلی میں شور بڑھتا جا رہا تھا، لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ 1-8 گھنٹے کے اندر اندر ہر شخص کو یہ معلوم ہونے والا تھا کہ ان کے محلے کا چاول فروش، بہت شریف النفس نظر آنے والا عزیز اجی ایک سفاک، سازشی اور قاتل ہے۔ دوستو، ہمارا آج کا ناول یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ سلسلہ للکار کا یہ ناول تھا سازش، عمران جونیئر کو لے کر لکھا گیا یہ دوسرا ناول تھا۔ ملتے ہیں ہم اب تیسرے ناول میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔